नॉवेल रूह यारम बाय अरीशा किस नंबर 1। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रासुल खैमा का है। इस शहर को रासुल खैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खैमों से मुशाबिहत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद तो नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल उसके लेफ्ट हैंड शार्फ का था, वो जो बचपन से उसके साथ था और उसके हर काम में बराबर का शरीक था। आज वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। उसका वफादार साथी, उस पर जान निछावर करने वाला, भला वो उसे इस तरह कैसे छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी भी नहीं थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था, और डॉन को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी थी। रात 1 बजे का वक्त था। रासुल खैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतना ही रोशनियों से भरा होता, और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनहगार को उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुले आम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई भी गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कई कीड़े मकोड़ों को तो मसल ही डाला था। दुबई का बच्चा बच्चा डॉन दी डेविल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ नहीं था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खिजर को भी पता नहीं चलता था। शारफ बेगुनाह तो नहीं था, उसने भी कई गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम अभी उसे दिया जा रहा था वो उसने नहीं किया था। और डॉन को ये मंजूर ही नहीं था कि उसकी टीम में किसी को भी इस तरह से टारगेट किया जाता। उसे जिन लोगों से मतलब ना होता उनसे वो कोई ताल्लुक नहीं रखता था, ना ही दोस्ती का और ना ही किसी दुश्मनी का। लेकिन वासिक मलिक ने उसे सामने से ललकारा था। उसके लेफ्ट हैंड शार्क पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल के अंदर करवा दिया था, और यही चीज़ डॉन को अब गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलिक, जो कि फ़ोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि वो शार्फ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, इस वक्त उससे छुपकर इन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में मौजूद था। उसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मलिक ना माना। उसी की वजह से आज शार्फ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था, उसे जेल में किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का ख़ास बंदा था ना, उसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ उसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसका बाहर होना बहुत ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ आदमी एक आदमी को ज़मीन पर बिठाए उसके सर पे बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था। वासिक मलिक ने जरा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पोनी में बंधे हुए थे, उसके बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी और जरा जरा सी मूंछ। वो जब बात करता था उसके गाल पे एक डिम्पल नुमाया भी होता था, लेकिन ये शख्स हंसता बिल्कुल नहीं था। इसीलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डिम्पल देखा था, बस उससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहजादे हंसते हुए भी बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी क़यामत तो ढाता ही था। जब काटने की औकात ना होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो उसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठा हुआ बोला, और अब तक वासिक मलिक को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला था। और वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो दी डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि अब वो डॉन से बच ही नहीं सकता, वो तो रोने लग गया। हम्म तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से जमीन से उठने लगा, जबकि उसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बैठा दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा।
ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارے کام کرنے کا انداز پسند آیا ہے۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا تو محسوس کر ہی رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی بجائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ بجاتے ہوئے اس نے یہ کہا، تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ واسق ملک، میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جن کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اور او اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ، ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا، وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ صفاق تھا اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی ہی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ تو بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا، 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے، ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آتی تھیں، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں، جنہیں ان کے جانے کے بعد وہ سائٹ پر ریلیز کر دیتا اور اس سے بہت سے پیسہ کماتا تھا۔ وہ کپلز شاید یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول تو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے۔ لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی جو کہتا تھا، اس کا ملک تو بہت پاک صاف ہے اور بہت نیک ہے، اس کے ملک میں تو کوئی فحش کام ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے تو میں نکلوا لوں گا۔ اسے 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے نا، تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا۔ تو ڈان اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں پہ کوئی کام تھا ہی نہیں۔ پھر وہ پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ اب ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیوز ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں وہ خود سے نظریں بھی ملانے کے قابل ہوتی؟ دیکھو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول یہ کام تو کبھی نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا۔ مگر تھے۔ اور واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی اور سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ وہ صبح 7 بجے کے قریب اٹھی تھی۔ روز کی بنسبت آج کا کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانی آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ اور ماریا کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی چھپ بھی جائے تو وہ چھپ کے بیٹھ تو سکتا نہیں تھا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھی، اور دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا تھا کچن۔ اور یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔
اسی لیے اس کی امی کا یہ حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی کے گھر جانے ہی کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ بھی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی تعظیم سے جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود، روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ وہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش تو بناتے ہی تھے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت ہی عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئی تھیں۔ وہ صرف چند ہی دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب تھا ہی نہیں، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ پھر یتیم بھی ہو گئی، اور اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی وہ بھی ختم ہو گیا، اور 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تعظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا، روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا تھا